बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाजरीन, इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब करते हुए आज मरियम नवाज साहिबा ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब और PTI पर शदीद तनकीद की। दूसरी जानिब शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी के लिए FIA ने वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आज राना सनाउल्लाह साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा कि अगर PTI मई की तारीख में धमकी ना देता तो हमने मुस्ताफी होकर इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया था। जी, ये वही बात है कि वही जो 25 मई को जो हुआ था उससे पहले इमरान खान साहब ने आप बात कर चुके हैं पहली दफ़ा, कई दफ़ा कि वो तकरीर भी तैयार हो रही थी गालिबन, और उनका पूरा प्लान ये था शहबाज शरीफ साहब का कि वो उस दिन स्पीच करके और असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, वो तो फिर अना का मसला बन गया कि ये आएंगे तो फिर उनके नतीजे में कैसे, मतलब ये तो ब्लैकमेलिंग हो जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब के जहन में था कि जत्था लेके आ जाए और हम हुकूमत तोड़ दें। तो एक बात चल रही थी जो उस वक्त ख़त्म हो गई, तो उसी बात को दोहराया उन्होंने। लेकिन इसमें जो आम बात यह है कि एक तो ये 90 दिन वाला जी, 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का लोअर हाई कोर्ट ने कहा, ये इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। और तमाम वकला जो हैं वो इस बात के ऊपर कायल हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये 90 दिन में होनी चाहिए। लेकिन जो हुकूमत है वो इसको अपील में जाएगी, और हुकूमत से हट के शायद मुख्तलिफ अदारे भी अपील में चले जाएं बतौर अदारा। ठीक। और वो ये कहें कि जी हमारे पास तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारे पास एक लार्जर बेंच बने पहले, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए। कुछ मेरी हुकूमती शख्सियत से बात हुई तो वो तो कह रहे हैं कि हम हर सूरत, और फिर दूसरी बात उनका ये भी कहना था कि अगर हो भी जाएंगे इलेक्शंस हो गए भी तो उसमें एक अफरा तफरी और एक इंतशार और फैलेगा, जैसे कि इस्लामाबाद के इलेक्शंस हुए। तो आज तक नहीं पता कि इस्लामाबाद के इलेक्शंस में क्या बना बल्दियाती इलेक्शंस का, या कराची का हमें आज तक नहीं पता कि मेयर कौन है और कौन बनेगा, और दूर दूर तक कहीं हमें उसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। यानी जो यानी अदालत ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन जो रियासती ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो शायद उस पर तैयार नहीं है। फिर उसके बाद जो एक सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त उबहम है बहुत बड़ा, वो ये है कि क्या हमारा कुछ अच्छा भी हुआ है IMF के डेलीगेशन के साथ। ये जो इसहाक डार साहब ने कल बात की है, ये उबहम है। हम कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं दरमियान में टंगे हो, हमें कुछ नहीं पता कि ये कामयाब दौरा था। अगर इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो क्या ये नाकाम है, क्या शराइत क्या हैं, क्यों चले गए हैं बाहर। फरहान बुखारी साहब फाइनेंशियल टाइम्स के लिए भी लिखते हैं, न्यूज़ में भी आज उनका आर्टिकल बहुत बड़ा तज़िया उनको छपा हुआ है। जंग में किसी तारों के मोहताज नहीं है। फरहान बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फरहान बुखारी साहब, जरा पहले बताइएगा ये हुआ क्या हुआ है पिछले 48 घंटों में, जरा बताएं। कामयाब हो गया है IMF का दौरा, नाकाम हो गया है कि क्या है, जरा बताइए पहले। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हकीकत ये है कि डार साहब कुछ भी कहें, मसला ये है कि एक अग्रीमेंट होना था जो नहीं हुआ। तो चूंकि वो नहीं हुआ तो इसलिए ये बज़ाहिर तो दौरा नाकाम हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि जी वो वर्चुअल मुज़ाकरात वो दोबारा पीर से शुरू होंगे उनके IMF के साथ। अब वो वर्चुअल मुज़ाकरात में आगे क्या निकलता है, सरकारी हलकों ने पब्लिकली तो ये कहा कि जी 2-4 दिन में कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगी, लेकिन ये वो जब होगी तब देखेंगे। अभी तक तो वो सेटलमेंट होती नजर नहीं आ रही। और IMF का डेलीगेशन, IMF का वफ्द यहाँ पे इस्लामाबाद में पूरे 10 दिन तक मौजूद रहा। अब ये कोई नया मुआहदा तो नहीं था, ये तो पुराना एक मुआहदा है जिसकी नवी किस्त आनी थी, नवा रिव्यू होना था।
تو بہت سی باتیں ان سے آئی ایم ایف سے پاکستان کی پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، لیکن پاکستان کی پرفارمنس اس حد تک نہیں ہوئی جس حد تک یہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوئی تھی. تو اب وہ گیپ ایک ہے بہت بڑا جسے فل کرنا ہے. فرحان بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کوئی پری کنڈیشنز انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ کچھ کریں پھر ہم سے بات کریں، کوئی اعتماد وہ ہم پہ نہیں کر رہے، کیا مطلب پھنسا کہاں ہے معاملہ جا کے؟ یہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ اعتماد کا ایک تو فقدان ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ٹیکسز کی بات جو کہ 170 ارب روپے کی ٹیکسز کی ڈار صاحب نے بات کی، اس پہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کون سے اقدامات حکومت فوراً لینے کو تیار ہے، کیونکہ بین الاقوامی حلقوں میں بھی یہ بات اس وقت بہت پھیل گئی ہے کہ پاکستانی حکومت سیاسی وجوہات کی بنا پر ایک حد سے زیادہ سخت فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے اور صورتحال ملک میں بظاہر ویسے ہی ایسی لگتی ہے کہ حکومت کے خلاف ایک رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس پس منظر میں وہ سخت فیصلے نہیں کرنا چاہ رہے، جبکہ معیشت کی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے، اور اس وقت اگر یہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ نہ ہوا تو پھر جو دوسرا راستہ ہے بین الاقوامی سطح پہ خدا نخواستہ دیوالیے کا، اس کے تو اثرات اور اس کے نتائج بڑے خوفناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں فرحان بخاری صاحب، یہ عدم اعتماد جو پاکستان پہ ہوا ہے یہ تو ایک 2 دن 4 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ تو بڑے عرصے، یعنی اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اور چائنا اور سعودی عربیہ اور یو اے ایک ہی بات کر رہے ہیں سارے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے آئی ایم ایف سے لائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے ان سے گارنٹی لائیں کہ وہ پیسے دیں گے آپ کو. تو یہ تو بہت زیادہ عدم اعتماد ہو گیا ہے پاکستان کی مطلب حکومت پہ یا پاکستان. کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح، سنا ہے؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیے یہ جو عدم اعتماد کی بات ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ سالہ سال سے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے حوالے سے عدم اعتماد بڑا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن کچھ چیزیں، کچھ رجحانات یہ ڈار صاحب کے زمانہ وزارت میں سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. انہوں نے آتے ساتھ ہی میرے خیال میں 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب پبلکلی یہ کہہ دیا کہ مجھے آئی ایم ایف کی پرواہ نہیں، میں آئی ایم ایف سے منتیں نہیں کروں گا، جس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ جو سٹاف لیول پہ، یعنی جو آپریشنل لیول پہ جو وہاں پہ جو ایکسپرٹس ہیں آئی ایم ایف کے، جو آئی ایم ایف کا سٹاف ہے، وہاں پہ اس کا رد عمل، ان بیانات کا رد عمل بہت برا ہوا ہے. اور پاکستان کے بارے میں کوئی گڈ ول کا فیکٹر، ہمدردی کا فیکٹر خاص طور پہ اس حکومت کی موجودگی میں اب وہ بہت کم ہو کے رہ گیا. تو ایک تو یہ ہوا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ حکومت نے جو مصنوعی طور پہ روپے کی قدر کو ایک حد تک روک کے رکھا، اور پھر ایک دم سے جب آئی ایم ایف کے پریشر کے بعد جب روپے کے اوپر جو حکومت کا کنٹرول تھا اسے ڈھیلا کیا، تو جنوری میں ہی روپے کی قدر کوئی 15% کم ہوئی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ہٹ ہے. اس کے نتیجے میں انفلیشن بہت بڑھے گی. پیٹرول کی پرائسز حکومت کو بڑھانی پڑی ہیں. ابھی ملک میں آج بھی یہ صورتحال ہے، سرکاری طور پہ کچھ ہی کہا جائے، لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فرحان بخاری صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا ہی چاہوں گا ذرا خطہ کلامی، کہ جب آپ مصنوعی طریقے سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کوئی اعداد و شمار غلط بتا رہے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ مصنوعی ہے، جعلی ہے، اور وہ پکڑی جائے، یا تو اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی اب جیسے اڈانی گروپ ہوا ہے نا پڑوس میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ان پہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ، مطلب پراپر انویسٹیگیشنز کی بات آ گئی ہے انڈیا کے اندر خود، کہ جی تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ کیسے، یعنی یہ جو فیصلہ ہوا ہے سارا آئی ایم ایف کا گوف اپ، اس کے نتیجے میں اربوں مطلب کا تو نقصان ہو گیا ہے شاید ڈالرز میں، یہ میں بات کر رہا ہوں. اور جو بھی کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، جو پیسہ باہر نکل کے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بڑی حد تک بظاہر تو اس کے ذمہ دار اگر حالیہ مہینوں میں دیکھا جائے تو صرف اور صرف وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں.
اور پھر بالآخر وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری تو آخر بنتی ہے، کیونکہ وزیر خزانہ باوجود اس کے کہ بہت بااثر ہیں اور ان کی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف سے عزیزداری بھی بتائی جاتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کئی فیصلے جو کیے ہیں اس کا وزیر اعظم کو حساب تو بالآخر دینا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ بات جو آپ جو پہلے فرما رہے تھے کہ جی یہ آئسولیشن میں فیصلے یا مصنوعی طور پہ فیصلے، دیکھیے ایک مصنوعی فیصلہ ہوتا ہے یا مصنوعی فیصلے ہوتے ہیں جو کہ کوئی حکومت مل جل کے کرتی ہے، وہاں پہ کئی لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، کابینہ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، بہت ایکسٹریم ایک صورتحال ہو تو اس میں اپوزیشن سے بھی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو صرف اور صرف فرد واحد حرفن مولا یہ اسحاق ڈار صاحب بھی بظاہر نظر آتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں انہوں نے ہی کیے ہیں اور اپنے طور پہ کیے ہیں، اور ان سے کوئی سوال جواب اس وقت تو کرنے کے لیے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ آخری دن کیا ہوا؟ آخری دن تو شہباز شریف صاحب سے انہوں نے بات کی ہے غالباً، اسحاق ڈار صاحب کو بھی مطلب میرے خیال سے ان کو وزیر اعظم کو آنا پڑا ہے آخری دن، اور نہیں، اسٹاف وزیر لیول اعظم پہ سے مطلب جی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بہرحال، لیکن جو معاملہ الجھا ہوا وہ سلجھا نہیں۔ اور آخری دن میں جو ڈار صاحب نے کیا کہ صبح وہ اسلام آباد میں کانفرنس ٹریفک سیفٹی کی کانفرنس تھی، وہاں پہ وہ تشریف لے گئے، وہاں پہ انہوں نے تقریر فرمائی، پھر دوپہر کو وہ ترکی کے سفارت خانے میں تعزیتی کتاب پہ سائن کرنے کے لیے چلے گئے، ایک ایسا کام جو کہ بہرحال افسوسناک ہے جو ترکی میں زلزلے سے اموات ہوئی ہیں، لیکن یہ تو وزیر خزانہ کی، وزیر خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں۔ فائنانس منسٹر کو ہر چیز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائنانس منسٹر سے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ صاحب آپ سے تو اپنا کام، اپنے قلمدان کے حوالے سے جو کام ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری ہو نہیں رہی، تو پھر آپ باقی کیا ذمہ داریاں اور کیا چیزوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آخر اس اچھا سوال کا مجھے فرحان بخاری صاحب یہ بتائیں کہ وہ سیاسی عدم استحکام کی بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ مطلب اسی دوران اب یہ الیکشنز کا اعلان ہو گیا ہے کہ جی الیکشنز کروائے جائیں، اور مقدمات بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ جو سیاسی عدم استحکام تو بڑھے گا آنے والے دنوں میں، تو پھر معیشت اور کتنے دن کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر اور پیٹرول اور یہ سارا کچھ؟ دیکھیے زر مبادلہ کے حوالے سے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کچھ 16-17 دن کے ذخائر ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ پیسے مزید آ جائیں، ہو سکتا ہے آگے جو قرض دینے کی جو اقساط ہیں، جو قسطیں ہم نے دینی ہیں وہ بھی ہم رول اوور کر لیں یا اس میں تاخیر کروا لیں، یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مستقبل کے بالکل واضح سمت کی تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان موجودہ حالات میں، اور یہ خطرناک صورتحال ہے ملکی معیشت کے لیے اور ملکی سلامتی کے لیے، پاکستان اس صورتحال سے کیسے نکلے گا اور ملک کو استحکام کی طرف کیسے لے جایا جائے گا۔ برعکس اس کے اپوزیشن کے چیدہ لیڈرز کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی واقعات حال ہی میں ہوئے ہیں، آج کل روز اسکرین پہ ذکر ہوتا ہے شیخ رشید کا، اس سے پہلے فواد چودھری کا تھا، اسی طرح یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ تو لگتا ہے کہ حکومت کو اس ایمرجنسی کا شاید احساس نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہے جو کہ ایمرجنسی کی کیفیت اس وقت پاکستان کو درپیش ہے۔ اچھا میں سادہ بات آپ سے پوچھوں، کیونکہ میں اس میں ابھی تک کنفیوز ہوں کہ کیا یہ دورہ کامیاب ہے یا یہ دورہ ناکام ہو گیا IMF کا؟ مطلب میں اس میں اگر معاہدہ نہیں ہوا تو ہم کیا کہیں گے کہ کامیاب ہو گیا ہے یا ناکام ہو گیا دورہ؟ وہ کیوں آئے تھے یہاں 10 دن کے لیے؟ دیکھیے مختصر جواب ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ ہے کہ جب تک کہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم اسے ناکامی ہی سمجھیں گے نا۔ وہ آ کے 10 دن رہ کے چلے گئے، معاہدہ نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوشش ناکام، اب تک ناکام رہی ہے۔ اب اگر کل 2 دن بعد کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کامیاب ہوگا، لیکن اس وقت اس کی شکل، اس کی شروعات دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو 170 ارب روپے کا ٹیکس ہے، یہ کہاں ڈلے گا؟ کس کے اوپر آئے گا؟ یہ بجلی کی تو قیمتیں، پیٹرول کی وہ تو ہو گیا، یہ 170 ارب کہاں آ رہا ہے؟ اور کیا ہے اس کے علاوہ کنڈیشنز ان کی چھپی ہوئی؟ دیکھیے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں ابھی بھی یعنی ٹھہراؤ پہ نہیں آئی ہیں، ممکن ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں، گیس کا نرخ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے،
اس کے علاوہ بیچ میں اطلاعات یہ بھی تھیں کہ وہ جی ایس ٹی بڑھانے کا تقاضا کر رہے ہیں، جو کہ شاید حکومت نے انہیں قائل کر لیا ہے کہ 17 سے 18% نہ بڑھایا جائے بلکہ 17% پہ ہی رکھا جائے. لیکن آپ کو مجموعی طور پہ اپنے ٹیکسز کا بوجھ پاکستانی عوام پہ بڑھانا پڑے گا، کیونکہ یہ 170 ارب روپے ایسے ہی کہیں یعنی محاورتاً میں بات کر رہا ہوں، کہیں درختوں پہ تو نہیں لگا ہوا کہ آپ اس پیسے کو توڑ کے انہیں دے دیں گے. آپ کو اقدامات اور ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی جو حکومت کو خطرہ ہے، خدشہ ہے، پریشانی ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی سیاسی طور پہ ان کی حالت مزید کمزور ہوگی، وہ صورتحال پر بالکل سامنے آئے گی. اور الیکشن ایئر ہے تو اس کے اثرات ملکی سیاست پہ بھی ہوں گے اور معیشت پہ تو ہو. فرحان بخاری صاحب، آخر میں آپ سے ذرا ایک سیاسی سوال، کیونکہ اب پولیٹیکل اکانومی الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تو الیکشن کروانا پڑ رہا ہے. آج کل مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں، لوگ مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو جو حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمیں ایک نئی نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے. اب وہ الیکشن کے ذریعے آئے گی یا کسی اور طریقے سے آئے گی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ حکومت اسی طرح بیٹھی رہے اور جناب سال 2 سال مزید اسی طرح ملک کو چلانے کی کوشش کرتی رہے، وہ بڑا مشکل لگتا ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے بات آئی ایم ایف نے کہیں ایف آئی اور نیب کے حوالے سے کی تھی، وہ بھی کہیں ان کے سامنے ہے کہ احتساب کیسے ہو رہا ہے، اور یہ جو ایک ہماری ایلیٹ کلاس ہے، یا جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں، یا جو بھی یہ مطلب اللہ تللے ان کے ختم نہیں ہو رہے، ان کا بھی ذکر خیر آیا ہے اس میں؟ دیکھیے ڈائریکٹلی تو نیب کا جہاں تک مجھے اطلاع ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن کرپشن بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جو کہ پاکستان کے حوالے سے عرصہ دراز سے بین الاقوامی سطح پہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کب تک اسی طرح پاکستان میں کرپشن چلتی رہے گی. کرپشن کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہیں گی اور اس کے اوپر بھرپور اور ٹھوس اس قسم کا ایکشن نہیں ہوگا جس کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے جو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کسی طرح اگر ختم نہیں ہو سکتا تو کم تو ہو. اس وقت تو کم ہونے کی بھی شروعات نہیں نظر آ رہی. مثلا جو لوگ ٹیکس کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور ٹیکسز پورے اپنے نہیں دیتے، اس میں صنعت کار، اس میں اشرافیہ یعنی مجموعی طور پہ، وہ ایسے ہی تو نہیں کرتے کہ وہ پیسے اپنے کہیں روک کے رکھ لیتے ہیں. اس میں کئی ادارے ٹیکس کے نظام سے منسلک کئی افراد بھی اس میں شامل ہیں جنہیں بظاہر رشوتیں دے کے اور اس طرح ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے. تو یہ سارا کا سارا نظام ایسا ہے جسے آپ کو جس کی صفائی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر تو پھر یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کیسے کریں گے؟ اچھا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بات آگے نہیں بڑھی، انہوں نے کوئی کنڈیشنز رکھی ہیں کچھ جو ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں. 170 ارب کی جگہ اگر وہ 50 ارب کہہ دیتے تو ہم وہ بھی سمجھ جاتے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں سنا ابھی تک کہ آئی ایم ایف کیا کیا مطالبے کر رہی ہے، اور یہ ان کی پریزنس میں بھی کہہ سکتے تھے 170 ارب تو سائن ہو جاتا. وہ کسی بات پہ چڑ کے گئے. اچھا، باہر کے ملکوں سے، چائنا سے، سعودی عربیہ، آگے پیچھے وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو یہ پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کو اندازہ ہے صورتحال کا؟ آپ کی مطلب ان سے ظاہر ہے کہ وزارت خزانہ سے باقی اندازہ ہے حالات کا، کہ مطلب آپ نے جیسے کہا کہ آخری دن وہ ریلیکس تھے اور وہ مغرب تک، مطلب اندازہ ہے یا اندازہ نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے میں چونکہ مجھے ان تک اسحاق ڈار صاحب تک رسائی تو حاصل نہیں ہے، تو اس لیے میری بالمشافہ ان سے بات نہیں ہوئی. وہ آج کل بہت کم لوگوں سے بات کرتے ہیں میڈیا میں بھی، یا کرتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے ان سے فرسٹ ہینڈ تو نہیں معلوم. لیکن جو حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جتنا بڑا بحران ہے اور جتنا بڑا بحران آگے آ سکتا ہے، اس کا غالباً اسحاق ڈار صاحب کو یا تو ایک طرف یا تو اندازہ نہیں ہے، یا دوسری طرف وہ کچھ خوش فہمی میں مبتلا ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ جناب بین الاقوامی سطح پر کہیں سے کوئی
ایسی مدد آ جائے گی جس سے پاکستان اس طوفان سے بھی نکل کھڑا ہوگا. بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے. اچھا، تو یعنی ڈار صاحب بات نہیں کر رہے، آئی ایم ایف بھی خاموشی سے ایک چھوٹا سا اعلامیہ دے کے کہ ہم آئے تھے، ہم نے دیکھا، ہم نے بات کی، مطالبہ وغیرہ جو بھی ان کے ہیں وہ کر کے چلے گئے. تو یعنی اب ہم بیٹھے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور یہاں پہ ایل سیز نہیں کھل رہی، آج پھر دوبارہ وہ اسٹاک بھی نیچے گئی، روپیہ بھی اور نیچے گیا، وہ کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں آج سے 10-15 دن پہلے تھے ہم اس سے خراب پوزیشن میں آ گئے ہیں اس وقت. جی بالکل. اور آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو آئی ایم ایف کی ایک سٹیٹمنٹ ہے یا ان کے مشن کے جانے کے بعد کا جو اعلامیہ ہے، وہ اگر آپ اس اعلانیے کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے مختلف ان معاملات کا ذکر بھی کیا ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمزوریاں ہیں. یعنی جن شعبوں میں پاکستان کو معاشی طور پہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے. اس میں یہ بجلی اور گیس کا بھی معاملہ ہے، اس میں اور چیزوں کا بھی ذکر ہے. وہ سٹیٹمنٹ ہے پوری. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ وہ شعبے ہیں جس پہ ان کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن مجموعی طور پہ کہیں نہ کہیں معاملہ اڑا ہوا ہے. اور وہ بنیادی طور پہ اڑا یوں ہے کہ حکومت 100% آئی ایم ایف کے مطالبات ماننے سے قاصر رہی ہے. اور بنیادی طور پہ جیسے میں نے پہلے عرض کی، اقدامات سخت ہوں گے، مشکل ہوں گے، جس سے حکومت بہرحال یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت مزید غیر مقبول ہوگی. تو اس لیے یہ معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے. آگے کہاں جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. فرحان بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا، تو یعنی جو 10-15 دن پہلے ہم امید کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے، اس دوران یہ معاہدہ سائن ہو جائے گا. پیسے فوری طور پہ تو نہیں، لیکن اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا. اسٹاف لیول کے بعد یعنی بورڈ میں چلا جائے گا معاملہ. اسی مہینے فروری میں ہی شاید بورڈ بیٹھ جائے گا، وہ پیسے آ جائیں گے، ساتھ ہی پھر باہر سے میں. اور اس دوران یہ جو کرائسس ہے، جو ڈالرز نہیں ہیں اور کمپنیز بند ہو رہی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز، اور تو یہ سارے معاملات تیزی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ خرابی ہو گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ 10 دن رہی ہیں، 10 دن اور وہ چلے گئے. بریک کا ایک وقت ہوئے، واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آج مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی سلیکشن کمیٹی تبدیل ہو چکی ہے. دیکھیے، وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل طور پہ ڈس انگیج ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ مطلب مکمل حکومت، اپوزیشن، عدالتیں ہی فیصلے زیادہ کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہم کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف نظر آ رہی ہے. لیکن باجوہ صاحب کے حوالے سے غالباً دیکھیے، باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ ہوا کہ یہ جو پلان تھا مریم نواز صاحبہ کا، جو ہم نے سنا اور ڈسکس بھی کیا، وہ یہ تھا کہ 4-5 لوگوں کو وہ ان کو یعنی کمپین سٹارٹ ہوگی. تو اس میں باجوہ صاحب ہوں گے، عمران خان ہوں گے، ساکر نثار صاحب ہوں گے اور جنرل فیض ہوں گے. اب اس میں مجھے نہیں پتا کہ کس کا کون مشیر ہے. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ عمران خان صاحب کو بعض مشورے کون دیتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب کو بعض مشورے کون دیتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو. اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ باجوہ صاحب کو مشورے کون دیتا ہے کہ آپ انٹرویو دیں. اب باجوہ صاحب نے اس میں انٹرویو میں یہ کہا، جس کی بعد میں ایک تردید بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کیونکہ ملک کے لیے خطرہ تھا، اس لیے میں نے ہٹا دیا ان کو. تو اب اگر ان کو ہٹا دیا تو پھر وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری بات ٹھیک ثابت ہو گئی، رجیم چینج والی. اچھا، ادھر انہوں نے یہ تو کام کرنا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ باجوہ صاحب کو کہنا تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ہٹایا. وہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے عمران خان کو ہٹایا یا میری وجہ سے. تو وہ اچک کے ان کا جو تھا، یعنی یہ والا بیانیہ، وہ کبھی عمران خان لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی وہ باجوہ صاحب لے کے ایک سائڈ میں وہ باجوہ صاحب لے کے نکل گئے. تو اب وہ جو ہے وہ ایک عجیب سا معاملہ ہے یہاں پہ. وہ ڈبل جپٹی ہو گئی نا. وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری حکومت گرائی، اب عمران خان نے میری گرا دی. اب وہ عجیب، جو باجوہ صاحب بھی اگر وہ نہ بات کرتے تو شاید زیادہ مناسب ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی وضاحت جو ہے وہ کہیں عجیب سا ہو گیا، زبردست ہو گئی وضاحت. اب وہ عجیب سا معاملہ.
تو یہ جو ہے نا، لیکن اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سیاست چلے گی نا، ابھی بیانات ہوں گے یہ ساتھ، یہ عدم استحکام اس میں بڑھ رہا ہے. یا تو ان کو یہ بیٹھیں گے ساتھ اب جو وہ والی اس کمیٹی کو فعال کریں، ایاز صادق صاحب اور سعد رفیق صاحب، اور اب مجھے نہیں پتا سعد رفیق صاحب کا جو بیان آئے ہیں حالیہ دنوں میں تو ان کی کیا پوزیشن ہے، لیکن بس سیزن پالیٹی احسن اقبال بیٹھ جائیں، جی باقی لوگ بیٹھیں، خواجہ آصف باقی لوگ بیٹھ جائیں، اور وہ بیٹھ کے جو ہیں وہ ان کی طرف سے کمیٹی بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، شبلی فراز صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اسد عمر ہیں، شامل، اور وہ بیٹھ کے الیکشنز کے اوپر باقی معاملات کے اوپر بات چیت کریں. ورنہ یہ پورا کا پورا سیٹ اپ، یہ پورا نظام گر جائے گا، اور گرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا لوگوں کو، دیکھیں نا. ورنہ پھر تو ایسے ہی ہوگا نا، کیونکہ معاشی مسائل اپنی جگہ، وہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن 10 دن یا کیا کرتا رہا بیٹھ کے. دیکھیں وہ آئے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے آئے ہیں، سرینا ہوٹل میں اسٹے سارا وہ. تو اب بس بات یہ ہے کہ وہ کیا بات تھی، مطلب کون سے نقطے. یہاں ہونا یہ چاہیے کہ ڈار صاحب آئیں، ایک میڈیا ٹاک کریں، اور اس میں یعنی وہ سیاسی نہ ہو، بلکہ اس میں جو اکانومی کور کرتے ہیں، مہتاب حیدر ہیں انتہائی سینئر، اس کے بعد شہباز رانا ہیں، خلیق کیانی صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کو 8 10 15 لوگوں کو بٹھائیں سامنے، اور اس میں ان کے سوالات کے جواب دیں، اور اس میں وہ کلیئر کریں گے نا اگر پوزیشن کہ ہمارے اوپر یہ بوجھ ہے، میں نے یہ اسٹینڈ لیا، ہم لڑے آپ کے لیے، ہم نے کوشش کی انہیں قائل کرنے کی، وہ قائل، تو لوگوں کے سمجھ میں بات آ جائے گی. اب جو خبریں رات کو چلی نا، کامیاب ہو گئے، مبارکباد، یہ وہ سارا، وہ مطلب اس کے نتیجے میں وہ وہاں بیٹھے ہوں گے اور وہ خبریں چلنی شروع ہو گئیں، تو وہ میرے خیال سے وہ تو اٹھ کے ایئرپورٹ نکل گئے آئی ایم ایف والے، صبح پتہ چلا کہ وہ صبح مل رہا ہے مسودہ. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کسی اور طرف نہ نکل جائے، کیونکہ ملک کی معیشت، اسی لیے ان کو بیٹھ کے اب کیا ہے الیکشن، مجھے بتائیں نا، الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کریں، جو بھی کرنا ہے اس کو کریں، اور اس کے اوپر وہ آگے چلیں. سر عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ 90 دنوں کے اندر 90 دنوں میں مہینہ تو گزر گیا ہے، پھر باقی دیکھیں سب ریاست ہے نا، سب کا ایشو ہے یہ سارا، یہ مناسب نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے. اور دیکھیں خطے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی ڈیسٹیبلائزیشن ہو ایک ملک کے اندر. انہوں نے امریکنز نے پھر ایک آبجیکٹ گرا دیا چائنا کا، یعنی چائنا کا نام نہیں لیا انہوں نے، ایک الاسکا کے اوپر ایک آبجیکٹ کہہ رہے ہیں. وہ آبجیکٹ کا مطلب ہے کوئی شے ہے جو کہ 40,000 فٹ کی بلندی پہ تھی، اور اس کو انہوں نے گرایا، اور F-35 طیارے گئے، اور انہوں نے اسی طرح سے میزائل مارا ہے اور اس کو گرا دیے الاسکا پہ. اچھا ایشو یہ ہے کہ اب وہ یعنی آپ دیکھیں نا، اچھا یہ اس میں میں بتاؤں آپ کو، جو جہاز اس دن میں نے بات کی تھی نا کہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں، ایک بات کر کے میں تو نکلتا ہوں، جو ایروپلینز ہیں، کمرشل ایئر فلائٹس ہیں، PIA کا جہاز ہو، ایمریٹس ہو، کوئی بھی ایئر لائنز ہو، تو وہ عموماً جو ہے وہ 35,000 فٹ کی بلندی سے لے کے 37 38 40 41 یہاں تک، ٹھیک، اس سے اوپر وہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے. اور وہ رہتے ہیں یہ جو اسٹریٹوسفیئر میں اس کی نیچے کی سائڈ تک جہاز رہتے ہیں، یعنی جو فضا کی جو لیئرز ہیں اس میں یہ سب سے نیچے، اگر تھوڑا سا بڑا ہاں یہ یہاں پہ اسٹریٹوسفیئر میں رہتے ہیں، یعنی ٹراسوسفیئر سے اوپر نکل جاتے ہیں. وہ دیکھیں جہاز کا جو ٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ، تو وہاں رہتے ہیں. نیچے اس لیے نہیں آتے کہ نیچے، اچھا بادلوں سے اوپر ہوتا ہے جہاز، یہ ذہن میں رکھیں، جہاز جو ہے وہ بادلوں سے اوپر ہوتا ہے، بادل جتنے ہیں یہ ٹراسوسفیئر میں ہوتے ہیں، تو جہاز اس سے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹریٹوسفیئر بھی وہی جگہ ہے جس میں اوزون لیئر بھی ہوتی ہے، تو یہ ادھر ہی گھومتے ہیں جہاز، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ یعنی جو جہاز جا سکتا ہے جہاں تک، وہ 60,000 فیٹ کی بلندی ہے، جس پہ کانکرڈ گیا تھا. کانکرڈ پلین جو اب بند ہو چکا ہے 2003 سے، کانکرڈ فلائٹس ہوتی ہیں فرینچ، زبردست قسم کے کانکرڈ طیارے ہوتے تھے، لیکن وہ 60,000 تک جاتے تھے، اور وہ ایمرجنسی کی صورت میں ایسے نیچے ڈائیو کرنے کی ان کے اندر تھا کہ ایک دم سے نیچے آ جائیں. لیکن جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ اتنے نوٹیکل مائلز تک ملک کا سمندر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے 60,000 فیٹ تک اس ملک کی ایئر سپیس ہوتی ہے. ٹھیک، ایک ملک کی جو ایئر سپیس ہے وہ 60,000 فیٹ کی تک ہے، اور 60,000 فیٹ سے اوپر یعنی اس سے یہ جو آپ سمجھیں کہ 40,000 فٹ، کچھ 41 42 تک بھی چلے جاتے ہیں، جیسے
یہ ایئر بس ہیں اور کچھ بوئنگ کے طیارے ہیں 787 اور ایئر بس ہے 380. تو یہ کوئی 41,000 42,000 یا 43 ایسے 1000 چلے جاتے ہیں، لیکن یہ 50-60 ہزار تک نہیں جا سکتے. اس بلندی تک صرف ملٹری ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں اوپر، اور وہ نیچے یوزلی نظر نہیں آ رہے ہوتے ریڈار. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک آبجیکٹ گرا دیے انہوں نے اور فردر اوپر، اور اس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. یہاں پر ٹرکی کے اندر 27,000 یا 30 مختلف فگرز آ رہی ہیں، 30,000 27,000 کوئی 32,000 لاشیں ابھی تک میتیں آ گئی ہیں. اور 180 دن کے لیے امریکنز نے کہا ہے کہ ہم پابندیاں ہٹا رہے ہیں سیریا کے اوپر سے. اچھا، سیریا کے اوپر 79 سے پابندیاں ذہن میں رکھیں. یہ عرب اسپرنگ کے دوران 1979 سے انہوں نے سیریا پہ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ یہ دہشت گرد ملکوں کی مدد کرتا ہے شام. 1979 سے امریکن سینکشنز ہیں. پھر اس کے بعد 2011 میں اور بڑھ گئیں. پھر وہ سیزر ایکٹ لگ گیا. سیزر ایکٹ مطلب ہے کہ بشار الاسد اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ جنگی جرائم میں ملوث. تو لیکن اس کو رد کر دیا ہے جو سیریا کی کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مان رہے. یہ بالکل غلط بات ہے. پابندی اپنی جگہ موجود ہیں، اور پابندیاں جو ہیں وہ اچھا. ساتھ ہی یہ عمارتیں کیسے گر گئیں، اس پر تحقیقات ہوں گی کیا پاکستان میں؟ اب ذرا بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جو کہا گیا کہ ہم انتخابات کرا رہے تھے مستعفی ہو کر، لیکن بیانات کی وجہ سے ہم نے انتخابات نہیں کرائے پی ٹی آئی کے، تو کیا ریاستی مفاد میں ناؤں کو سائٹ پہ رکھ کے تمام معاملات نہیں طے ہونے ایشو ہے؟ اور پولیٹیکل سیاسی طور پہ دیکھیں، ایک الیکشن کمیشن کے اندر آج جو ہے مختلف تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں. مطلب وہ اگر اپیل میں جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن ایک تیاریاں بھی شروع ہوئی ہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں 9 تاریخ کو یا دوسرے ہفتے میں الیکشنز کروا لیے جائیں. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے میری بات ہوئی، 2 رہنماؤں سے ان کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سجیشن شاید زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو آنے والے دنوں میں دیں، یا ہمارے یہاں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں اور یہاں عمران خان جیتنے جا رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں عمران خان بھی، اور ایک رائے عامہ بھی ایسی بن رہی ہے، اور کے پی میں الیکشن، تو اسی دوران ہم کیوں نہ سندھ اسمبلی توڑ کے سندھ اسمبلی بھی الیکٹ کروا لیں 5 سال کے لیے. پھر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے مد مقابل کوئی نہیں ہے نا اس وقت. اور ان کو پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا گروپ ایسا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف بھی وہ نہیں جانا چاہ رہا، ان پیپلز پارٹی کو یہاں اسپیس. تو یہ ایک رائے سندھ اسمبلی کے حوالے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں 2 اسمبلی میں الیکشن ہو جائے تو وہاں پر بھی جو ہے، اور یہ جو بوجھ ہے سارا معیشت کا اس کا کروا کے وہاں پر اسمبلی سیکیور کی جائے. تو یہ ایک یہ سوچ. دوسری جو بات میں کہہ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ دیکھیں عمارتوں کا ہمیں وہ ترکی میں اب ظاہر ہے کہ ایک سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ حالیہ سالوں میں عمارتیں کیسے بنی اور یہ اتنی بلند. یہ میں صرف یہ بتاؤں کہ جو یہ زلزلے جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہمیشہ جو ارتھ کوئک پروف بلڈنگز ہیں ان کے خاص نقشہ ہوتا ہے ان کو کہ وہ ایسے لرزیں نا، تو اس میں خاص انداز میں اگر ہم یہ ڈائیگرام سے دکھا سکتے اس میں خاص انداز میں کراس کر کے یہ ایسے سہارا کر دے کے یہ جو سپورٹ ہے یہ اسٹریٹ نہیں ہوتی بلکہ اس طرح سے ہوتی ہے. پھر ایک ڈسٹنس پہ عمارتیں بنتی ہیں. پھر ان کے نیچے ایک اسپیس ہوتی ہے، ان کے نیچے ایک اسپیس ہوتی ہے جس میں مطلب اس کے اندر پارکنگ سے ہٹ کے، یہ پارکنگ نہیں، ان کے نیچے ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی بڑی یعنی وہ جو زلزلہ پروف عمارتیں ہیں نا کہ جو جن کی بڑے اشتہارات اور یہ کہ زلزلے سے محفوظ. تو جو لوگ بھی کسی بھی دنیا میں یہ عمارتیں خریدیں اور پاکستان میں بھی اگر وہ دیکھیں یہ سنیں تو پھر اس کے بعد وہ چیک کریں کہ یہ جو میپ ہے، ظاہر ہے لوگ آج کل ان کا آرام سے وہ کمپیوٹر سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ارتھ کوئک پروف جو بلڈنگز ہیں ان کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ دیکھ کے اور پھر اس کے بعد وہ عمارتیں خریدیں. صرف اشتہارات دیکھ کے. اب وہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ
हजारों की तादाद में बिल्डिंग्स गिरी हैं और वहाँ पे बड़ी इंक्वायरी हो रही है इस वक्त। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।